बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया था कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम किन अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाया करते। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज़ में उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत बयान फरमाई। फिर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक के करीब जो मकतूब मिला उसमें क्या लिखा हुआ था, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर क्या मुनक्कश था, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कब और कहाँ पैदा हुए और आप अलैहिस्सलाम का नसब मुबारक और इब्तिदाई तारुफ़ क्या है, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को बैतुल मुक़द्दस के नाम वक्फ़ करने का पस मंज़र क्या था और आप अलैहिस्सलाम की किफ़ालत के लिए हज़रत ज़करिया का ही इंतख़ाब क्यों किया गया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के करीब क्या ऐसी निशानी देखी जिसकी वजह से आपको ये एहसास हुआ कि यहाँ दुआएं कबूल हो सकती हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दुआया कलिमात क्या थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन अल्फाज के ज़रिए दुआ की कबूलियत का इजहार फरमाया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत और सफ़र आखिरत से मुताल्लिक़ क्या मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, उनका भी हमने तज़किरा किया था। और नाज़रीन किराम, आज हम तज़किरा करेंगे कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम कौन थे। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाक कुरान मजीद और बाइबल में किन अल्फाज में आया है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का इस्म मुबारक याहिया क्यों रखा गया, इसकी वजह तस्मिया क्या है, हज़रत याहिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाहमी रब्त और ताल्लुक़ क्या था, आप अलैहिस्सलाम की आमद की बिशारत और औसाफ को कुरान मजीद में किस तरह बयान किया गया है, ये भी हम आज बात करेंगे। आप अलैहिस्सलाम को 3 हालतों में अमान दी गई है, वो 3 हालतें कौन कौन सी हैं और आयात और रिवायात में उनसे मुताल्लिक़ क्या बयान किया गया है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का बचपन, आपका रहन सहन कैसा था, ये भी हम बात करेंगे। आपकी खुराक क्या थी और आपकी खौफ खुदा और खशियत इलाही की कैफियत का तज़किरा भी होगा। वो कौन कौन से उमूर खमसा हैं जिन पर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ख़ुद भी अमल पैरा रहते और दूसरों को भी उसकी ख़ास तलक़ीन फरमाया करते। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और इब्लीस के माबैन मुख्तलिफ़ औक़ात में गाहे बगाहे क्या मकालमे होते रहे, ये तज़किरा भी होगा। और इंजील लूका और यूहन्ना में हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ उनकी तालीमात किस अंदाज़ में बयान की गई हैं, साबईन कौन है और मंदाइयत क्या है। नाज़रीन किराम, ये तज़किरा भी आज होगा। और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की गिरफ़्तारी और सफ़र आखिरत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात क्या हैं और आपका मज़ार अक़दस कहाँ है, ये भी आज हम तज़किरा करेंगे। नाज़रीन किराम, याहिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा पैगम्बरों में से एक थे। आप ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ अरसा पहले मबूस हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आप 6 माह बड़े थे। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो दूसरे आसमान पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बाहम मुलाक़ात भी हुई थी। आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में उन्हीं सूरतों में आया है जिनमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया, यानी सूरह आल इमरान में, सूरह अनाम में, सूरह मरियम और सूरह अंबिया में। नाज़रीन किराम, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे और उनकी पैगम्बराना दुआओं का हासिल थे। उनका नाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमूदा है और ऐसा नाम है कि इससे कबल उनके ख़ानदान में किसी का भी ये नाम नहीं रखा गया। कुरान मजीद में इसका तज़किरा यूँ हुआ कि या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याहिया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। ए ज़करिया, हम बेशक तुमको बिशारत देते हैं
ایک فرزند کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا کہ اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے۔ اہل کتاب میں ان کا نام یوحنا بیان کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عبرانی زبان میں یوحنا کے وہی معنی ہوں جو یحییٰ کے ہیں، اور ممکن ہے کہ عبرانی کے یوحنا نے عربی میں پھر یحییٰ کا تلفظ آہستہ آہستہ اختیار کر لیا ہو۔ انجیل لوقا میں بھی قرآن مجید کے ارشاد سے متعلق یہ تصریح موجود ہے کہ یہ نام ان کے خاندان میں پہلے کسی شخص کا موجود نہیں تھا، اس لیے خاندان والوں نے جب سنا تو تعجب کا اظہار کیا، اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے تھے، مگر اس کی ماں نے کہا نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کنبے میں کسی کا بھی پہلے یہ نام نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے تختی منگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے، اور سب نے تعجب کیا۔ اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد بیان کرنے لگا۔ ناظرین کرام، ابن خلدون طباطبائی مسعودی کے مطابق حضرت یحییٰ کی والدہ گرامی کا نام عیشا الیصابات یا الیزابت تھا، جو حضرت مریم کی خالہ تھی۔ حضرت مریم کے حاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی بطور معجزہ حاملہ ہو گئیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمایا، جن کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ تفسیر طبیان القرآن کے مطابق یحییٰ کے معنی ہے زندہ ہونا یا زندہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا نام یحییٰ رکھا کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا، یا وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، یہ بھی ممکن ہے۔ جزائری لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ خدا نے ان کی ولادت کے ذریعے ان کی والدہ کے بانجھ پن کو چونکہ ختم کیا اور گویا انہیں دوبارہ احیا کیا، اسی بنا پر آپ علیہ السلام کا نام مبارک یحییٰ رکھا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا نے انہیں ایمان کے ذریعے دوبارہ احیا فرمایا، یا یہ کہ خدا نے ان کے قلب مطہر کو نبوت کے ذریعے زندہ کیا، اسی بنا پر انہیں یہ نام دیا گیا۔ یہ نام آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں رکھا گیا، یہ بات اس پر اجماع ہے۔ ناظرین کرام، صاحب فتح الباری بحوالہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا رحم مادر میں استقرار ایک ہی زمانے میں ہوا، لیکن سال بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ قبل ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے ملیں تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا اور یہ خوشخبری سنائی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا اے مریم، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی آمد کی بشارت قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کی گئی، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ رب العزت آپ کو یحییٰ کی خوشخبری عطا کرتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ ناظرین کرام، آیت مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رب تعالی نے 4 اوصاف بیان فرمائے۔ پہلا تو یہ کہ آپ مصدق ہیں، یعنی تصدیق کرنے والے۔ ابن کثیر کے مطابق دوسرا وصف سید ہے، جس کے مختلف معنی منقول ہیں، مثلا حلیم، عالم، فقیہ، دین و دنیا کا سردار، شریف، پرہیزگار، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور انتہائی برگزیدہ۔ اور پھر تیسرا وصف ہے حصور،
اس کے بھی مختلف معنی مذکور ہے۔ وہ شخص یعنی وہ شخص جو عورت کے قریب تک نہ گیا ہو، جو ہر قسم کی معصیت سے محفوظ ہو اور اس کے قلب میں معصیت کا خطرہ بھی نہ گزرتا ہو، جو شخص اپنے نفس پر پوری طرح قابو رکھتا ہو اور خواہشات نفس کو روکتا ہو۔ اور چوتھا وصف بیان کیا گیا کہ آپ صالحین میں سے ایک نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے طرز حیات کا خلاصہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیّا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیّا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت عطا فرما دی تھی اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھا۔ اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ ناظرین کرام، تفسیر خازن میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ یوں بیان کی ہے کہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن ان کے لیے شیطان سے امان ہے کہ وہ عام بچوں کی طرح آپ علیہ السلام کو نہ چھوئے گا، اور جس دن آپ علیہ السلام وفات پائیں گے اس دن ان کے لیے عذاب قبر سے امان ہے، اور جس دن آپ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا جائے گا اس دن ان کے لیے قیامت کی سختی سے امان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ پیدا ہونے، وفات پانے اور زندہ اٹھائے جانے کے یہ تینوں دن بہت وحشت ناک ہیں، کیونکہ ان دنوں میں آدمی وہ دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھا ہوتا، اس لیے ان تینوں مواقع پر انتہائی وحشت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اکرام فرمایا کہ انہیں ان تینوں مواقع پر امن و سلامتی عطا فرما دی۔ تذکرہ ہو رہا تھا اس قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تعلق سے، جس میں اللہ رب العزت نے 3 مواقع پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو امان عطا فرمائی، سلامتی عطا فرمائی۔ ایک جب وہ جس دن پیدا ہوئے، ایک جس دن آپ کی وفات ہوگی، اور ایک جس دن آپ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو 3 دنوں میں وحشت کا سامنا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے باہر آ کر ایک نئی دنیا کا سامنا کرتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو ایسی قوم کو دیکھتا ہے جسے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، اور جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اپنے آپ کو ایک عظیم محشر کے میدان میں پائے گا جس کی مثل اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان تینوں مواقع میں امان اور سلامتی کا مژدہ سنایا۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ سلامتی تو یقیناً ہر نبی کو حاصل ہے، لیکن بطور خاص اللہ رب العزت کا یحییٰ علیہ السلام کو بشارت دینا یہ ایک جدا گانہ فضیلت رکھتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 2 برس ہوئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ، کتاب توریت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اس پر عمل کی بھرپور کوشش کرو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی جب کہ آپ کی عمر مبارک 3 برس کی تھی۔ اس وقت میں اللہ رب العزت نے آپ کو کامل عقل عطا فرمائی اور آپ کی طرف وحی فرمائی، لہٰذا اس آیت میں حکم سے نبوت مراد ہے، اور یہی قول صحیح ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے حکمت یعنی توریت کا فہم، آگہی اور دین میں سمجھ بھی مراد لی ہے۔ ناظرین کرام، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ جب انہیں بچپن کی حالت میں بچوں نے کھیلنے کے لیے بلایا تو آپ علیہ السلام نے ان بچوں سے کہا، کیا ہم کھیل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟
ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہی ہم سے مطلوب اور مقصود بھی ہے۔ جب نابالغ بچہ اس طرح کہہ رہا ہے تو اس بندے کا قول کیسا ہونا چاہیے جب وہ بالغ ہو چکا ہو۔ ناظرین کرام، حضرت یحییٰ علیہ السلام ٹاٹ کا لباس پہنا کرتے اور نرم لباس سے گریز کرتے تھے۔ نرم لباس نہ پہننے کے سبب آپ کی مبارک جلد سرخ ہو گئی، تو ایک دن آپ علیہ السلام کی والدہ نے مطالبہ کیا کہ وہ ٹاٹ کے لباس کے بجائے اون کا جبہ پہنا کریں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا کر لیا تو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے یحییٰ، کیا تو نے دنیا کو میری خوشنودی پر ترجیح دے دی ہے؟ یہ سن کر آپ علیہ السلام رونے لگے اور اونی لباس اتار کر دوبارہ ٹاٹ کا لباس زیب تن فرما لیا۔ ناظرین کرام، شیخ صدوق کی امالی میں لکھا ہے کہ یحییٰ بن زکریا اس قدر زاہدانہ زندگی گزارتے تھے کہ آپ بچپن میں ہی بیت المقدس جایا کرتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ احبار اور راہب تمام کھردرے لباس پہن کر عبادت میں مصروف ہیں تو آپ بھی ان کا دیکھا دیکھی ان کی طرح کھردرے لباس میں عبادت میں مصروف ہوتے۔ جزائری قصائص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا جب لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگتے اور یہ دیکھتے کہ حضرت یحییٰ بھی ان کے درمیان موجود ہیں تو آپ جان بوجھ کر بہشت کا اور دوزخ کا تذکرہ نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ جب بھی جنت کا دوزخ کا تذکرہ کرتے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اس قدر گریہ طاری ہو جاتا کہ بیان سے باہر ہے۔ اصول کافی میں حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت یحییٰ بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے اور کبھی بھی ہنسا نہیں کرتے تھے، لیکن عیسیٰ بن مریم ہنستے بھی تھے اور گریہ بھی کیا کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل یحییٰ علیہ السلام سے بہتر تھا۔ ناظرین کرام، کم کھانا آپ علیہ السلام کی عادات مبارکہ میں شامل تھا۔ ایک بار آپ نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی تو صبح تک سوئے رہے اور اوراد و وظائف رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ اے یحییٰ، کیا تو نے ایسا گھر پا لیا جو تیرے لیے میرے گھر سے زیادہ اچھا ہے، یا ایسا قرب پا لیا جو میرے قرب سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ اے یحییٰ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم جنت الفردوس دیکھ لو تو اسے پانے کے شوق میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تمہاری چربی پگھل جائے اور تمہاری جان چلی جائے، اور اگر تم جہنم کا مشاہدہ کر لو تو اس کے خوف سے تمہاری چربی پگھل جائے اور تم اتنا رو کہ آنسوؤں کے بعد خون بہنے لگے اور ٹاٹ کا لباس چھوڑ کر چمڑے کا لباس پہننے لگو۔ ناظرین کرام، اور ان کی عام رہائش اور زندگی سے متعلق متی کی انجیل میں ہے کہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرے لیے دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھ سے افضل ہیں کیونکہ میں نے اپنے لیے خود سلامتی کی دعا کی، جبکہ آپ کو اللہ رب العزت نے خود سلامتی کی خوشخبری سنائی ہے۔ کنز العمال میں ہے کہ ایک بار آپ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اے اللہ، مجھے ایسا کر دے کہ کوئی مجھے برا نہ کہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے یحییٰ، یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا، کوئی میرا شریک بناتا ہے، کوئی فرشتوں کو میری بیٹیاں بتاتا ہے اور کوئی میرے لیے بیٹے ٹھہراتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یحییٰ بن زکریا کو 5 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائیں، مگر یحییٰ علیہ السلام کی طرف سے ان امور 5 کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی، اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دیتا ہوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی، میں اگر تم کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں
تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں دھسا نہ دیا جاؤں، اس لیے میں ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب مسجد بھر گئی تو وعظ کے دوران ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں، اور وہ 5 احکام یہ ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک اور سہیم یا حصے دار ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپے سے خریدا، مگر غلام نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ تو سمجھ لو کہ جب خدا ہی نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو رزق عطا کرتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوگے خدا تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا اور رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی ایک تھیلی ہو۔ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی اپنی خوشبو سے مست کرتا رہے گا، اور روزہ دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو جو خالی معدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر، پسندیدہ اور پاک ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے ہوں، اور اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں، اور اس بات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دھن دولت قربان کر دے۔ ناظرین کرام، اور 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو، اور بھاگ کر وہ کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو کر دشمنوں سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جانا، محکم قلعے میں محفوظ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، میں بھی تم کو ایسی 5 باتوں کا حکم عطا کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے پاس کچھ پھندے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان پھندوں کے بارے میں پوچھا تو شیطان نے جواب دیا، یہ وہ نفسانی خواہشات ہیں جن کے ذریعے میں کسی بھی آدمی پر قابو پا لیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس سے پوچھا، کیا ان میں میرے لیے بھی کچھ ہے؟ شیطان نے جواب دیا، ایک بار آپ نے خوب سیر ہو کر کھانا کھا لیا تھا تو میں نے نماز اور ذکر کو آپ علیہ السلام پر بھاری کر دیا تھا۔ تو پھر پوچھا کہ کیا کوئی اور چیز بھی تمہارے پاس کوئی ایسا پھندا ہے میرے لیے؟ شیطان نے جواب دیا، نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی قسم، آئندہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان بولا، اگر یہ بات ہے تو اللہ رب العزت کی قسم، میں بھی کسی مسلمان کو کبھی نصیحت نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، ایک بار آپ علیہ السلام نے ابلیس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ لیا تو اس سے فرمایا کہ اے ابلیس، مجھے بتا کہ تیرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ تیرے نزدیک پسندیدہ اور ناپسندیدہ کون ہے، یعنی تیرا معیار پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ مسلمان ہے جو بخیل ہو، کنجوس ہو، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ گنہگار ہے جو سخی ہو۔
آپ نے ارشاد فرمایا ایسا کیوں؟ اس نے عرض کی کہ بخیل کا بخل ہی میرے لیے کافی ہے، جبکہ گناہگار سخی کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ اللہ رب العزت کہیں اس پر نظر کرم فرما کر اس کی سخاوت کو قبول نہ فرما لے۔ اس کے بعد ابلیس یہ کہتے ہوئے لوٹ گیا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو بخیلوں کے بارے میں راز کی یہ بات نہ بتاتا، صرف آپ ہی کو بتائی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے بہت ڈرتے اور خوف خدا میں اکثر رویا کرتے۔ خشیت الہی آپ کے یہاں بدرجہ اتم تھی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے اور گھر واپس نہ آئے۔ 3 دن بعد آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ آپ نے ایک گڑھا کھود رکھا ہے اور اس میں کھڑے ہو کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ یحییٰ، میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں، تم یہاں کھڑے آنسو بہا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان، کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک خشک وادی ہے جسے رونے والوں کے آنسو ہی بھر سکتے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، ضرور ضرور میرے بیٹے، پھر خود بھی ان کے ساتھ مل کر آپ رونے لگے۔ یوحنا کی انجیل میں ان کی دعوت و تبلیغ کے متعلق لکھا ہے کہ یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پھر تو کون ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے، یعنی نبی منتظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں وہ بھی نہیں ہوں۔ بس انہوں نے اس سے کہا پھر تم کون ہو، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں کہ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا میں جیسا یسیاہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ لوقا کی انجیل میں منقول ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا۔ وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے اور ٹڈی دل ان کی خوراک تھی، اور وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ تب انہوں نے دریائے یردن کے نواح میں دین الہی کی منادی شروع کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینے لگے۔ اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا یعنی یحییٰ پر اترا، اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ یعنی معافی کی منادی کرنے لگے۔ علامہ طباطبائی المیزان میں لکھتے ہیں کہ سابعین یا مندائیت ایک مذہبی گروہ کا نام ہے جو آج سے کم و بیش 2000 سال پہلے حضرت یحییٰ کے تحت تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان کے پیروکار محسوب ہوتے تھے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی مقدس کتاب حضرت یحییٰ لے آئے تھے۔ ایران میں اشکانیوں کی حکومت کے دوران اس مذہب کے پیروکار یہاں داخل ہوئے، اور یہودیوں کے بعد یہ لوگ سب سے قدیم مہاجرین میں سے سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے فلسطین سے ایران ہجرت کی۔ سابعین الہی ادیان میں سے ہیں جن کی اپنی کتاب، پیغمبر، خط اور زبان ہے۔ قرآن مجید میں بعض آیات میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ناظرین کرام، انجیل لوقا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گرفتاری سے متعلق تحریر ہے کہ پس وہ یعنی یوحنا اور بہت سی نصیحتیں کر کے لوگوں کو خوشخبری سناتا رہا، لیکن چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اور ان ساری برائیوں کے باعث جو ہیرودیس نے کی تھیں یوحنا سے ملامت اٹھا کر ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈال دیا۔ تذکرہ ہو رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور تذکرہ ہوا کہ چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کم و بیش ایک ہی دور ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں تحریر ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے جب خدا کے دین کی منادی شروع کر دی اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک اور اللہ کا پیغمبر آنے والا ہے، تو یہود کو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی، اور ان کی محبت، ان کی برگزیدگی، مقبولیت اور منادی کو وہ برداشت نہیں کر سکے، اور ایک دن ان کے پاس جمع ہو کر آئے اور پوچھا کیا تو مسیح ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ کیا تو وہ نبی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ کیا تو ایلیاہ نبی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔
تب ان سب نے کہا پھر تو کون ہے جو اس طرح منادی کرتا ہے اور ہم کو دین کی دعوت دیتا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ یہ سن کر یہودی بھڑک اٹھے اور آخر کار ان کو شہید کر دیا۔ حافظ ابن کثیر نے بحوالہ جناب قاسم جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس بیوی بنا لے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس نے آ کر فتویٰ طلب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہو چکی ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے وہ درپے ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت بھی حاصل کر لی، اور جب کہ وہ مسجد حبرون میں نماز میں مشغول تھے ان کو قتل کروا دیا اور چینی کے تشت میں ان کا سر مبارک سامنے منگوایا، مگر سر مبارک اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں تا وقتے کے دوسرے سے شادی نہ کر لے، اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو اس سر مبارک کے زمین میں 7 دھسا دیا گیا۔ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ امام سجاد اپنے والد ماجد سے نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ اپنے محارم میں سے کسی ایک کا عاشق ہوا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کام کی مخالفت کی۔ اس معشوقہ نے اپنی والدہ کے ورغلانے پر یہ شرط رکھ دی کہ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو یحییٰ کا سر کاٹ کر میرے سامنے رکھ دو، اور بنی اسرائیل کے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر ایک سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے پاس بھیجا تھا۔ ابن کثیر بحوالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیر کے لیے تشریف لے گئے، معراج پر تشریف لے گئے تو آسمان پر حضرت زکریا سے ملاقات ہوئی۔ انہیں سلام کیا اور کہا کہ اے ابو یحییٰ، مجھے اپنے قتل کے بارے میں خبر دیجئے، وہ کیسے ہوا تھا اور بنی اسرائیل نے کس وجہ سے آپ کو قتل کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو حضرت یحییٰ کے متعلق خبر دیتا ہوں کہ وہ اپنے زمانے کے بہترین آدمی تھے جو خوبصورت اور روشن چہرے والے تھے۔ وہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق کہ سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا، آپ کو عورتوں کی خواہش تک نہ تھی۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی تھی، ایک فاحشہ عورت تھی وہ۔ اس نے آپ کو پیغام بھیجا، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی اور حضرت یحییٰ نے انکار کر دیا، تو اس نے حضرت یحییٰ کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ ان کا اس دن عید کا دن تھا جس میں تمام لوگ جمع ہوتے تھے، اور بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا تھا اور جھوٹ بھی نہیں بولتا تھا۔ جب بادشاہ عید کے لیے نکلا، اس کی بیوی اٹھی اور اس نے اسے الوداع کہا۔ بادشاہ کو اس پر تعجب ہوا، اس نے پہلے کبھی ایسا کیا نہیں تھا، پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اس کے الوداع سے خوش ہو کر کہا کہ مانگو، مجھ سے کیا مانگتی ہو؟ تو جو بھی چیز مانگے گی میں تجھے دوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے یحییٰ بن زکریا کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لے۔ اس نے کہا نہیں، یہی چاہیے۔ بادشاہ مان گیا۔ اس نے اپنے بندے بھیجے تو حضرت یحییٰ اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں بھی ان کی ایک جانب نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے حضرت یحییٰ کو ایک تھال میں ذبح کیا اور ان کا خون اور سر اس عورت کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آپ نے کس درجہ تک صبر سے کام لیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی نماز نہیں توڑی اس وقت بھی۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء میں ہے کہ جب حضرت یحییٰ کا سر قلم کیا گیا تو ان کے خون نے زمین پر گرتے ہی جوش مارنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے اس خون پر مٹی ڈال کر چھپانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور یہ خون اسی طرح جوش مارتا رہا یہاں تک کہ بخت نصر بنی اسرائیل کا حاکم بنا اور اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد کو حضرت یحییٰ کے خون کے انتقام میں قتل کیا۔ اس کے بعد خون نے جوش مارنا بند کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ شہادت کس جگہ پیش آیا؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ بیت المقدس میں
ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان میں پیش آیا اور اس جگہ 70 انبیاء کرام شہید کیے گئے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے شمر بن عطیہ سے یہی قول نقل کیا ہے، اور ابو عبید قاسم بن سلام نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ وہ دمشق میں قتل ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، تاریخ ابن کثیر میں بحوالہ حافظ ابن عساکر اور ولید بن مسلم زید بن واقد سے مروی ہے کہ جب دمشق میں ایک مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ شرقی جانب محراب کے قریب ایک ستون کی کھدائی میں یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک برآمد ہوا، اور چہرہ مبارک حتیٰ کہ بالوں تک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور خون آلود ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ابھی تن سے جدا کیا گیا ہے۔ انجیل میں ان کی شہادت کے متعلق یہ ذکر ہے کہ اور چوتھائی ملک کا حاکم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا، اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور بعض یہ کہ ایلیاہ ظاہر ہوا ہے، اور بعض یہ کہتے تھے کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی دوبارہ جی اٹھا ہے۔ مگر ہیرودیس نے کہا کہ یوحنا کا تو میں نے سر کٹوا دیا، اب یہ مسیح کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے منسوب سب سے مشہور مزار مسجد جامع اموی دمشق میں ہے۔ اس بنا پر آپ کا بدن مبارک اس مسجد میں سپرد خاک کیا گیا، لیکن آپ کا سر مبارک دمشق کے زبدانی نامی محلے میں ایک مسجد میں دفن ہے۔ ایک اور نقل کے مطابق بعض مسلمان اور مسیحی اس بات کے معتقد ہیں کہ آپ کا سر اقدس سباستیہ نامی مقام پر ایک مسجد میں دفن ہے جو بیت المقدس کے شمال میں واقع ہے، جسے یہودی شمرون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مسیحیوں نے بھی آپ کے احترام میں اس مسجد کے ساتھ ایک کلیسا تعمیر کی ہے جس کا نام یحییٰ تعمیر دہندہ رکھا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں صرف اسراء کی حدیث کے اس ٹکڑے کو بیان کیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرے آسمان پر ان کے ساتھ ملاقات کا ذکر ہے۔ روایت میں ہے کہ پس جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ موجود ہیں، اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو ان دونوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر دونوں نے کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک پیغمبر۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید اور بائبل میں کن الفاظ میں کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک یحییٰ کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باہمی تعلق کیا تھا، آپ علیہ السلام کو کون کون سی 3 حالتوں میں امان دی گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بچپن اور رہن سہن کیسا تھا، وہ کون سے امور خمسہ ہیں جن پر حضرت یحییٰ علیہ السلام خود بھی عمل پیرا رہے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ابلیس کے مابین مختلف اوقات میں کیا مکالمے ہوتے رہے، ہم نے آج یہ بھی جانا، اور انجیل لوقا اور یوحنا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متعلق کیا کیا تحریر ہے، سابعین کون ہے اور مندائیت کیا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سفر آخرت سے متعلق مختلف روایات کیا ہیں، اور آپ علیہ السلام کا مزار اقدس کہاں واقع ہے، مختلف روایات ہم نے آج ان کا بھی تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں گفتگو ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا اور آپ کا ذکر خیر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندانی پس منظر کیا تھا، اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی ماں جی سیدہ حنہ سلام اللہ علیہا نے کیا منت مانی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ہیکل سلیمانی کے مجاوروں کے مابین کیا مناقشہ ہوا، حضرت مریم علیہ السلام کے حاملہ ہونے سے متعلق مختلف روایات کیا ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے چچا زاد کو کن دلائل کے ذریعے اپنے حمل اور
طہارت کردار سے متعلق آپ کو قائل کیا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کتنی مدت حاملہ رہیں اور پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ کہاں تشریف لے گئی تھیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق قوم نے کیا کیا اعتراضات کیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اپنی والدہ محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا خود تحفظ فرمایا، یہ بھی تذکرہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت دانیال علیہ السلام کی قوم کے علماء نے کیا اہتمام فرمایا اور ملک شام کے بادشاہ کا رد عمل اس وقت کیا تھا، یہ بھی انشاءاللہ کل تذکرہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔